आज का लेक्चर हमारा यहीं से शुरू हो रहा है। पहली चीजें हमने काफी हद तक डिस्कस कर ली थी कि मीडिया का रोल क्या है हमारी लाइफ में, यानी हम किस किस मौके पर किस किस सूरत में मीडिया को यूज करते हैं और ये हमारे काम आता है। और जाहिर बात है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो भी इसकी वजह से हैं, ठीक है। और हमें मैसेज डिलीवरी में, अपने पैगाम को प्रमोट करने में, अपने नजरियात को प्रमोट करने में, कोई एजुकेशन के हवाले से, हर तरह से ये हमें हेल्प आउट करता है। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपको इस कोर्स के हवाले से कोई असाइनमेंट्स भी मिलती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। जी उस्ताद, हर सेमेस्टर में एक असाइनमेंट होता है और बीच बीच में कुछ क्विज होते हैं। अगर आप अच्छा उन क्विज को असाइनमेंट में करना चाहते हैं, जैसे आपके सब्जेक्ट के लिहाज से, क्योंकि बाकियों में तो फिर ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन भी चेक की जाती है, तो वो क्विज होते हैं। और अगर आप अच्छा। उनके बदले असाइनमेंट देना चाहें तो फिर वो आप बिल्कुल। इंतजामिया से मुझे पूछ लें। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको जो असाइनमेंट मिलती है उस पे आप का मतलब जो आपको डाटा आपने लेना होता है या मटेरियल आप सर्च करना होता है, वो कहाँ से करते हैं? उस्ताद, जिनके पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, खरीदे हुए होते हैं उन्होंने, तो बुक से करते हैं। बाकी हम लोग जिनके पास बुक्स नहीं होती, तो हम लोग ऑनलाइन जो पीडीएफ बुक्स हैं उनमें से ज्यादा सर्च करके अपनी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करते हैं। हाँ, चलें। फर्ज एक एक एग्जांपल है कि जी जो है ना, कहीं पे पाकिस्तान के हवाले से कोई क्राइम रेट पता करना है, या मतलब आप तैयार कर रहे हैं एक टॉपिक। ज़ाहिर बात है, आप कुरान और हदीस के मुख्य टॉपिक्स लेते हैं। आप हैं एक दाई, आपने एक लेक्चर तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो पाकिस्तान में तलाक के हवाले से आपका है, या खुदकशी के हवाले से आप चाह रहे हैं कि मैं शुरू करूं, तो आप अगर आप इस पर डाटा सर्च करें तो आप कहाँ से करें? सर, ऐसा तो अभी तक कुछ किया नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादातर वही, जैसे आपने बताया कि असाइनमेंट, जैसे अगर अरबी की असाइनमेंट है तो हम उसमें तर्जुमे के हवाले से या जो भी चीजें हैं वो कर लेते हैं। और अगर हदीस की है तो वो भी उसी हवाले से, हदीस की डेफिनेशन वगैरह। तफसीर के हवाले से तो कोई उस पे कुछ आयात उस्ताद देते हैं हमें, फिर हम उसकी तफसीर वगैरह में तफासिल से मदद लेके करते हैं। लेकिन जिस तरह अच्छा, का डेटा आप कह रहे हैं, उस तरीके का अभी तक जमा नहीं किया है हमने। जमा नहीं किया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं। मैं जाहिर बात है, मैं तो आपको एक मीडिया स्टूडेंट कंसिडर कर रहा हूँ, और आपने जाहिर बात है इस पढ़ने का दो मकसद हो सकते हैं कि आप या तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एक अच्छे दाई बने अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक स्पीकिंग करें, लेकिन कम से कम अपनी फैमिली में करीब के लोगों को दीन के हवाले से कुछ सिखा सकें। या दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे पढ़ाएं। दो चीजें हो सकती हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आप खुद कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करें। तो क्या आपको नहीं लगता कि दीनी तालीम को, मसलन मैं बड़ा एक ऐसा टॉपिक लिया है, तलाक है, खुदकशी है, या घरों की लड़ाइयाँ हैं, या घरों के मसाइल हैं, तो ये आप इन्हीं टॉपिक्स को लेते हैं आमतौर पर, जो कि आपको कभी पब्लिक को समझाना भी हो, या हम जैसे हुकूक के वालिदैन लेते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक है कि हम हुकूक के वालिदैन को कुरान हदीस, उसके हदीस जमा करें, और वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इसको इस तरह डील करें कि हम वो वाकयात सर्च करें कि कितनी बार, यानी क्या ये वो वाकयात हुए कोई ऐसे कि जिसमें बच्चों ने यानी सके बेटे ने वालिद को कत्ल कर दिया, या वाले वालदा की बेरुखी की, उसको मारा, उस पर तशद्दुद किया। या कोई ऐसा वाकया कि जो है ना, वालदैन को घर से निकाल दिया। कितने लोग इस वक्त जो है ना, कितने लोग ओल्ड हाउसेस में मौजूद हैं जो कि वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो भी वालिदैन हैं, उनके बेटे बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन वो उनकी केयर नहीं कर रहे। अच्छा, आप इन वाकयात को लें और साथ आप अपना अहदीस का नॉलेज और कुरान और हदीस की तालीमात को अटैच करके फिर आप अपना लेक्चर तैयार करें, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें। तो क्या आपको लगता है कि ये वे आउट ज्यादा अट्रैक्टिव है, या आप एक बिल्कुल मतलब जो कि जिसको कह रहे हैं
मतलब बुकिश यानी किताबी जो कि आपके पास चीजें हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम तर्जमा करते हैं, हम अहादीस जमा करते हैं, हम अहादीस का को एक ही टॉपिक की अहादीस भी आप जमा करते होंगे, ये ज्यादा ठीक है। सर जो आपने बताया है ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है आजकल के इश्यूज को लेके, क्योंकि हाँ अगर हमने दाई बनना है तो इस चीज को हम बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम कुरान के नॉलेज को अप्लाई भी करेंगे, ऐसे हालात हैं, तो इन हालात में इस्लाम हमें कैसे गाइड करता है। हाँ चले, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे एक मेल भी है, राशिद साहब। राशिद साहब, आप मतलब सोचते हैं कि आज के दौर में नौजवान नस्ल जो है ना, ये इस्लाम के करीब नहीं रह रहे, ठीक है। तो हमने इनको समझाने के लिए एक लेक्चर तैयार कर, ठीक है। उसका एक तरीका तो वही है कि आप मतलब आखिरत का अहवाल या जन्नत के हवाले से उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरत में अजाब बहुत हो जाएगा, आप फौरी तौर पर इन गुनाहों से बच जाएं, इन आदात को छोड़ दें जो आप गफलत की जिंदगी गुजारें। एक ये है कि आप एक डाटा तैयार करें। मसलन मैं देखिए, मैं एक छोटा कोर्स है, हम 6 महीने में शायद हमारे 16 लेक्चर होंगे शायद बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा मतलब मकसद ये है कि आपको एक ऐसा मतलब एक विजन दिया जाए, या आपको एक ऐसी राह दिखाई जाए कि किस तरह आपने एक अच्छे दाई बनना है। आज के दौर में एक मीडिया का जो दौर है, इसमें आप में से मतलब मेरी ख्वाहिश है कि देखें, आज के दौर का एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे टीवी चैनल्स को अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं मिल रहे जो दीन पे बात कर सके, ठीक है। लोग जुमा पढ़ा लेते हैं, लोग दर्स देते हैं, माशाल्लाह, ये वो अच्छे लोग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं अपने। लेकिन आज के दौर का बड़ा मसला ये है कि हमें वो स्पीकर्स, हमें वो स्कॉलर्स जिनके पास इल्म है, मतलब इल्म की कमी नहीं है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत सी किताबें हिफ्ज भी करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कि अहादीस पे अबूर रखते हैं। आप उनको कहें कि हमें जो है ना हमें कोई बताएं वालिदैन के हकूक के मुतल्लिक इस्लाम क्या कहता है, तो वो आपको बहुत डिटेल से ऐसी इतनी अहादीस इकट्ठी कर देंगे कि जो वाकई वालिदैन के हकूक के मुतल्लिक होगी। अच्छा, लेकिन उनको कहें कि आप एक चैनल पे के लेवल पे, या आप एक टॉक शो में गुफ्तगू करने के लिए, और वो गुफ्तगू भी ऐसी हो जो मुतासर क्यों हो, ठीक है। देखिए, एक शायद आप में से भी बहुत से लोग देखते होंगे, आपको मौका मिलता है, आप जुमा के लिए जाते हैं, दर्स के लिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक स्टाइल ये है कि हम पहले खुतबा पढ़ते हैं, हम उसके बाद तिलावत करते हैं, फिर हम अहादीस की तिलावत करते हैं, और फिर उनके हम तर्जमे की तरफ जाते हैं, और उसके बाद हम अपने मौजू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका है। लेकिन ये आज के मीडिया में हम गौर करें कि हम पूरे दीनी जज्बा रखते हुए भी, मतलब हम आप लोग सब वो लोग हैं जो दीन के साथ अटैच हैं, दीन की का शऊर भी रखते हैं, दीन पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मतलब हम एक राय लेते हैं, एक क्लास एक्टिविटी करते हैं, और हम तरतीब से बताते हैं कि क्या आज के मीडिया में इस स्टाइल से करने से ज्यादा फायदा होता है, या हमें आज के दौर में इसके मुताबिक कुछ बदलने की जरूरत है। ये सबसे पहले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका नाम अफशीन साकिब, आप अपनी इसमें राय दें। उस्ताद मोहतरम, ऐसा आपकी तरफ कोई शायद कोई ऐसा प्रॉब्लम है सिग्नल, उससे नेक्स्ट जो है आपके कोई रोल नंबर्स ऐसे होते हैं, नाम की बजाय अपना रोल नंबर बता दिया करेंगे, 1 रोल नंबर पे 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर, या किस तरह होता है? हमारे क्लास में रोल तो नंबर नहीं, बाकी अगर वाइवा वगैरह होता है तो फिर वो नंबर वाइज
करते हैं, उस्ताद के पास लिस्ट होती है। अच्छा, यानी हाँ, वो मैं कहता हूँ कि एक तरतीब से लिस्ट हो ना, तो उनको कहते जाएँ जो है ना। चलें, मैं उनका तो कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये है आमना मेरे पास जो तरतीब आती है मैं उसी तरतीब से नाम ले देता हूँ कि आप बताएं कि आज के मीडिया के दौर, ये समझ लें कि एक एक्टिविटी है। मतलब कि आपके ख्याल में आज के मीडिया के दौर में हमें किस तरह इब्लाग करने की जरूरत है एक दाई के तौर? सबसे पहले हमें कुरान और हदीस से मतलब हवाला देना चाहिए। उसके बाद इस दौर में कि हम उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको दुनिया में कैसे जजा मिल रही है, और मतलब उनको कितने मतलब कितनी वो मिल रही है, और जो है इसके खिलाफ कर रहे हैं कुछ लोगों को दुनिया में भी सजा मिल जाती है। इसे असरअंदाज करने के लिए ये भी आखिरत को तो हमें ईमान है, लेकिन हम दुनिया में भी कुछ कुछ हैं जैसे अजाब आए हैं या पिछली अच्छा चलें, हिस्ट्री। सुने मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं, ये बात आपको समझने में होगी। आपने ना एक केस स्टडी लेनी। केस स्टडी ये है कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि खुदकशी का रुझान बढ़ रहा है और उसकी वजूहात क्या है। ठीक है, ये आज के दौर का बड़ा मसला है ना। ठीक है, तो इस टॉपिक को लेना है और इस टॉपिक पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप सब लोग उस साथ साथ क्लास के थोड़ा सा माइंड में सोचें। हम कुछ मिनट बाद मैं दोबारा इस पे बात करूंगा कि कौन किस तरह इस लेक्चर को तैयार करने की कोशिश करेगा, और मकसद ये है कि उसका लेक्चर मोस्ट इफेक्टिव हो। और बल्कि नेक्स्ट क्लास में आपने कम से कम 2 जो ऐसे माशरती मसाइल हैं, ठीक है, और जो आप कोई भी जो आपको लग रहे हैं कि सोसाइटी के बड़े माशरती मसाइल कौन से हैं, आज के दौर का मसला क्या है। मसलन ख़ानदानी निज़ाम जो है डिस्टर्ब हो रहा है, यानी लोग उस तरह ख़ानदानी तौर पर अटैच नहीं है तल्लुकात के हवाले से। मनशियात का रुझान बढ़ रहा है, नौजवान नस्ल जो है वो दीन की फॉलोअर नहीं है, एक मसला है। इसी तरह वक्त का ज़िया आज के दौर का एक मसला है। तन्हाई का शिकार हो जाना, मतलब बहुत से लोग एक जो थोड़ी सी एज ज़्यादा होती है तो वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। उनको मतलब उनके बच्चे भी उनके साथ अटैच नहीं रह गए, तो ये एक मसला है। तो खैर ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-4 मसले बताए हैं। ठीक है, तो आपने इन पे ना सोचना है कि हम इस मसले को डील कैसे करेंगे। मतलब बहुत मुख्तसरन नेक्स्ट क्लास में आपने ये बताना है कि अगर आपको ये टॉपिक मिले तो आप इस पे किस तरह असाइनमेंट तैयार करेंगे या कोई लेक्चर तैयार। ठीक है, हमें जो है कि इसका लेक्चर आप किस तरह तैयार करेंगे ताकि ये लेक्चर आज के लोगों को ज्यादा समझ आए और आपके लिए और एक अच्छे दाई के तौर पर आपको मुतारफ कर सके। ठीक है, ये समझ लिया आपकी असाइनमेंट है। 2 टॉपिक्स लेने हैं आपने। अच्छा, चाह मैं ये रहा हूँ कि आप इस पे कुरान और हदीस के हवाले वो इंशाल्लाह आपको जरूर मिल जाएंगे, आप तैयार करें। ठीक है, लेकिन आप ये सीखें कि इससे मैं हमने जदीद इब्लाग से मदद लेकर इसको किस तरह अट्रैक्टिव बना। देखें, आज के दौर में बहुत से लोग इवन ये अंदाज है, मतलब मैं इससे बड़ा आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग जो जूम के जरिए पढ़ रहे हैं, आप एक डिजिटल एजुकेशन के साथ अटैच हैं, इसके फवायद हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को साथ अटैच करके आपको फ़ायदा क्या होता है। अब अगर आप अब याद करें तो मैंने स्टार्ट की थी ये सारी गुफ्तगू कि मीडियम इज़ द मैसेज, कि जो आलात होते हैं, जो वसाइल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देते हैं या वो आपकी चीज़ को बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं। तो आपने उनको यूज़ करना सीखना है। मतलब इस मीडिया कोर्स का मकसद या मतलब ये होना चाहिए कि आप बेस्ट यूज़र बन जाएँ। बेस्ट यूज़र बने मोबाइल के, बेस्ट यूज़र बने लैपटॉप के, आप बेस्ट यूज़र बने सोशल मीडिया के, और आप इफ़ेक्टिव
ہوں ایز اے پارٹیسپینٹ سوشل میڈیا پر آپ میں سے ہی کوئی ٹی وی شو کے لیے اپنے آپ کو ایز اے پریزنٹر، ایز اے اینکر، آپ ایز اے کسی پروگرام کا پارٹیسپینٹ وہ پیش کر سکے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے علم کو میڈیا پہ اظہار بھی کر سکے، ٹھیک ہے، مطلب سیکھنا پڑھنا یہ بہت اچھی بات ہے، ساری بات ہے، اس کے بغیر آپ کبھی بھی یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ہم نے جو ہے اصل ہماری جو ٹارگٹ یا منزل ہے وہ اظہار ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ سے بہتر جانتے ہیں قرآن حدیث کو کہ تم میں سے جو مجھ سے سیکھے، یہ حدیث ہے نا، وہ دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو پہنچانا بلکہ ان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا، ایسی کوئی حدیث اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایگزیکٹ ورڈ کوڈ کرے کیا ہے؟ نہیں بولو وہ آیا، ہاں، کیا اس کا میننگ کیا ہے ترجمہ؟ مطلب مجھے پہنچاؤ، اگر ایک آیت بھی آپ کو پہنچے تو آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ اب دیکھیں جی آگے پہنچانے فلیبلغ تک آپ الشاہد الغائبہ، جو کیا تھا کہ جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچائیں، جو نہیں موجود، ایسے ہی ہے نا؟ جی جو حاضر ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہاں، اچھا دیکھیں، اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ پہنچانے تک آپ قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہنچانے کو بہتر کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پروسیس کو بہتر کیسے کرنا ہے، اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے، یہ ہے میڈیا ٹیکنیک، یہ ہے میڈیا کو سیکھنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی پہ ہم بات کریں، ہم اس پورے کورس میں میڈیا اس ٹیکنیک پہ ہی بات کریں گے کہ آپ نے لکھنا ہے، بولنا ہے، کچھ پڑھانا ہے تو اٹریکٹیو وے میں، دلچسپی کے ساتھ، اس کو خوبصورت دلنشیں کیسے بنانا، ٹھیک ہے، اس کا انداز کیسے ہوگا، کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، یعنی دیکھیں نظریات، عقائد اور جو بیس ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہے وہ نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، وہ وہی رہیں گی، قرآن اور احادیث، ان کا علم، احادیث، ان کی اس کا ترجمہ قرآن، یعنی اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی نا، قرآن کی کسی آیت میں، احادیث میں تو نہیں تبدیلی ہو سکتی۔ اب کمال یہ ہے، یہاں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی بیسٹ کمیونیکیشن کے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، ہم نے جو سیکھا ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا آ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میڈیا یوز ہوتا ہے، اور یہی میڈیا کا مقصد ہے۔ جی جی میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ ہم جی فقہ میں اگر اسائنمنٹ پہلے بناتے تھے تو اس میں پہلے لنگوسٹک میننگ، پھر اصطلاحی تعریف، پھر قرآن کی آیتیں، پھر حدیث، پھر مختلف علماء کے اقوال، پھر راجح قول، ایسے ہی کیس اسٹڈی میں کیسے پوائنٹس، ایک مین پوائنٹس آپ بتا دیں تاکہ اس کو فالو میں بتاتا کرتے ہوں، ہوئے بتا دیکھیں سکیں، اسائنمنٹ میں کا بتاتا آسانی ہو جائے۔ ہوں، میں بتا رہا ہوں، میرا جو میری خواہش ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی سائنس ایک نہیں زیادہ کریں، ہر کلاس میں کوئی ہم ایک ٹاسک لیا کریں۔ اچھا، اب اس کو کرنے کے لیے آپ لوگ میڈیا پہ جائیں، یعنی جو میں ابھی بتا رہا ہوں نا کہ انفارمیشن لیں، ٹھیک ہے، اب فرض کیا یہ آپ نے، میں مثال دی کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ لیا ہے، مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کون سا مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اپنی گائیڈ لائن بتاتا ہوں، اس سے لوگ دوسروں کو سمجھ آئے گی کہ اچھا انہوں نے کیسے کرنا۔ جیسے ڈپریشن ہے، ہاں، ڈپریشن، اب دیکھیں ڈپریشن ہے ایک، یہ آج کے دور کا بڑا مسئلہ ڈپریشن۔ اچھا، اس میں یعنی یہ ہے کہ آپ کی ذہنی پریشانی، ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے اس کی جو نمبر 1 آپ نے وہ چیزیں تو اکٹھی کرنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کروں تو میں کیا کروں، میں سب سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کروں کہ ہاؤ مینی ڈپریشن پیشنٹ ان دا ورلڈ، یعنی ڈپریشن کا افیکٹ کتنا ہے۔ آپ کے سامنے فرض کا ڈیٹا آتا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے نا تقریباً 1 ارب لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کتنے لوگ اپنے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے پریشان، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن کتنی بڑی کاز ہے ڈیتھ کی طرف،
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ, اور ڈپریشن کتنی بڑی ایک وجہ ہے خودکشی کی, ٹھیک ہے, اور ڈپریشن کے ایفیکٹس کیا ہیں. کہ آپ یہ ساری چیزیں آپ گوگل پہ, فیس بک پہ سرچ کریں گے, آپ کے سامنے آرٹیکل کھولیں گے, اچھا آپ کے سامنے ڈیٹا آ جائے, اور آپ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ آپ فرض کے یہ آغاز کریں کہ جی ہر گھنٹے میں 10 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا خودکشی کر لیتے ہیں, یا وہ ویسے ہارٹ اٹیک یا کسی کی وجہ سے مرتے ہیں. دیکھیں آپ کا وہ بولنے کا یا آپ کا لیکچر کا انداز کتنا ہو جائے, تو یہ ڈپریشن ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے لوگ آپس کے تعلقات ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ڈپریشن جو ہے نا, اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں. اس کی وجوہات میں شامل ہے کہ جب آپ کا کوئی روحانی تعلق نہ ہو. میں یہ ساری ایگزامپل دے رہا ہوں, میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی ہوئی ہے, آپ نے کرنی, ٹھیک ہے. آپ کہیں جی یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ جب آپ مسلسل کسی کام میں لگے رہیں, آپ کسی بھی ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ڈپریشن کر دیتا ہے. جب آپ کے فیملی نہ ہو تو ڈپریشن ہوتا ہے. آپ کا بر وقت آپ کا فیملی سسٹم نہ بنے تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ سرچ کریں گے نا کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں. یہ دیکھیں میڈیا میں کچھ کام کرنے کے لیے کی ورڈز یا کوئی آپ نے کی ورڈز اپنانے ہیں, اور کی ورڈز اس کے کیا ہیں, ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں, ڈپریشن کے اثرات کیا ہیں, ڈپریشن کی وجہ سے اثرات کیا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے مطلب کوئی ریسرچ میتھڈالوجی یا اس کو شاید آپ کو عربی میں نام دیتے ہوں, تحقیق کے اصول و ضوابط, اس طرح کا کوئی کورس پڑھا ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں پڑھا. اچھا آپ نے نہیں پڑھا. دیکھیں کوئی بھی ٹاپک جب ڈیل کرنا ہے نا, آپ کوئی بھی ٹاپک زندگی میں آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے. نمبر 1 آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیں کہ اصل میں آپ بتانا کیا چاہتے ہیں, ڈپریشن کیا ہے, ٹھیک ہے, انٹروڈیوس کرائیں. پھر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف تھوڑا سا جائیں, جو بھی اس کا یہ کہیں اگر آپ دیکھ لیں نا یہ والے ٹاپک جو پوائنٹس میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, استاد تو یہ آپ مطلب جی آپ کے لیے بڑے بینیفٹ ہوں گے. کہ سب سے جی پہلے جی آپ انٹروڈکشن, جس کو تعارف کہنے ہوتی ہے, اس کی طرف جائیں. پھر اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, مطلب آپ اس کا تھوڑا سا تاریخ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز کیسے آئی تھی, کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے اس کی مل جائے گی. پھر آپ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز پہ جائیں. فیکٹس اینڈ فگر یعنی اس کے اعداد و شمار. مطلب ڈپریشن ہے نا, تو آپ کے سامنے ایک تعداد آئے گی کہ اتنے لوگ دنیا میں ڈپریشن کا شکار ہیں, پاکستان میں اتنے ہیں. مسلم کنٹریز میں یہ زیادہ ریشو ہے یا غیر مسلم کنٹریز میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریشو, ٹھیک ہے. پھر آپ اس طرح کی سرچ کریں گے, مختلف طرح سے آپ سوچنے کی کوشش کریں گے اس کو, فیکٹس اینڈ فگرز اس کے لیے کیا ہیں. اچھا پھر آپ اس کے متعلق جو ہے نا جو ہے نا کچھ ڈیٹیل بتائیں, یعنی فیکٹس اینڈ فگر کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا نا آپ جو ہے نا اس کے متعلق کچھ اپنی ڈسکشن کریں, ٹھیک ہے. آپ نے کیا فیل کیا اس کے بارے میں, اس ٹاپک کے بارے میں. اس ڈسکشن کے بعد پھر آپ اس کے جو ہے نا جو فیکٹس اینڈ فگرز کے بعد پھر اس کا انالیسس کریں. انالیسس سے مراد تجزیہ, کہ آپ کی اس پہ رائے بنے گی نا, کوئی آپ نے جو پڑھا تو آپ کیا رائے ملے. اچھا پھر اس کے بارے میں کچھ سجیشنز دیں کہ آپ کے خیال میں اس کی تجاویز کیا ہیں آپ کے ذہن میں اس مسئلے کو حل کرنے, ٹھیک ہے. اور اچھا اس دوران یہ ہے کہ اس کی پرابلمز بتائیں کہ اس کے پرابلم اس کی وجہ سے کیا پیدا ہو رہے ہیں, یہ مشکلات, اور اسی طرح ان مشکلات کا حل یہ بھی آپ بتائیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے اس کے بعد, اور اینڈ پہ اس کے نتائج ان کنکلوژن اس کا ایک مطلب جو آئے گا نا کنکلوژن, وہ بتانے کی کوشش کریں. تو اس طرح آپ کوئی بھی ٹاپک ہوگا اس کو ڈیل کر لیں, ٹھیک ہے. اس دوران آپ ڈیٹا انٹری کریں گے. ڈیٹا سے مراد اس کا ٹیگ جو مطلب اس کے اندر اس کا ورڈ یوز کرتے ہیں لٹریچر ریویو, یعنی اس کے بارے میں کیا
آپ کے مواد موجود ہے. لٹریچر کو کیا کہیں گے, مطلب ادب, ادب کیا ہے, یا اس کے بارے میں تاریخ میں سوری احادیث, قرآن و حدیث میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ فرض کیا اس میں 5 حدیثیں لے کے آتے ہیں, تو 2-3 قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں, جس سے آپ کا ٹاپک کو سپورٹ مل رہی ہے. اور اسی طرح آپ اس میں لے کے آتے ہیں کوئی کسی کا قول لے آتے ہیں, کوئی شعر لے آتے ہیں, کوئی مطلب ضرب المثل. ضرب المثل کا پتہ کیا ہوتی ہیں؟ جی پتہ ہے. جی, کوٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں, کوئی وہ لے آتے ہیں. اچھا, اب آپ غور کریں کہ جس ٹاپک میں آپ یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں تو وہ ٹاپک کتنا ریچ بن جائے گا, وہ کتنا مطلب ایک اچھا بن جائے گا. مطلب میرا خیال ہے کلاس میں زیادہ وہ ہیں فیمیل, تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک وہ پکانا ہے نا, کھانا پکاتے ہیں, تو اس میں اس کی کچھ چیزیں ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں, نمک, مرچ, آئل یعنی گھی وغیرہ, پھر سبزی یا گوشت, اور پھر اس کو آگ پہ پکانا ہے, اور جو ہے نا, اور پھر اس کی خاص ٹائم کے لیے اس کو پکانا ہے, اور پھر اس میں خاص مقدار میں جو ہے نا کوئی مسالہ ایڈ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب یہ ساری چیزیں مل کے اکٹھی کر کے اور اس ترتیب اور اچھے طریقے سے کریں گے, تب ایک مطلب ایک مزیدار پکوان آپ لوگ پکا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا آپ کی لائف, یہ تو ڈیلی کی روٹین کا ایک تجربہ ہے آپ کا. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے مطلب سبزی ڈال دیں اور آگ چلا دیں, اور پھر مرچیں ڈال دیں, پھر کوئی اور چیز ڈال لیں, پھر بعد میں یاد آئے کہ پانی ابھی ڈالنا تھا, پانی بعد میں ڈالیں, تو وہ چیز ٹھیک بنے گی کہ نہیں؟ کبھی کبھی صحیح بھی بن جاتی ہے. اچھا, نہیں ترتیب سے وہ چیز نہیں صحیح بنے گی نا, اس لیے کہ وہ جل جائے گی نا, وہ تو اس میں اس کی ترتیب. اچھا, میں کہنا اور یہ چاہ رہا ہوں. نتائج بھی صحیح نہیں آئیں گے. جی, نتائج بھی صحیح نہیں آئیں گے اگر ترتیب صحیح نہ ہو. صحیح نہیں آئیں گے. اچھا, میں نے یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا, کہ آپ نے کس طرح انٹروڈکشن لینا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز, فیکٹس اینڈ فگر, پھر اس کے بعد لٹریچر ریویو سے یہی قرآن اور حدیث کی چیزیں ہیں. پھر اس پہ آپ نے اپنے ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے, پھر اس کا انالیسس کرنا ہے, سجیشنز دینی ہے, پھر اس کے جو ہے نا اس کی پرابلمس کو ڈسکس کرنا ہے, یعنی کنکلوژن. تو ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے یعنی آپ اس کی بدلنے کے لیے, لیکن اگر آپ یہ چیزیں ڈالیں گے, ان میں سے کچھ چیز یعنی ساری چیزیں ڈالیں گے, تو کافی حد تک امید ہے کہ آپ کی چیز ایک اچھی انفارمیٹیو اور مطلب ایسی بنے گی جو کہ آپ کے لیے مطلب آپ کسی پریزنٹ کر سکیں گے اور کسی کو سمجھانے کے قابل ہوں گے آپ کے بعد. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ ایفرٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے. اچھا, تو سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میڈیا سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں, ہر طرح کی انفارمیشن, دینی بھی اور آج کے واقعات کے بارے میں مختلف قسم کی انفارمیشن آپ اس سے لیتے ہیں. پھر میڈیا کا یوزیج دوسرا بڑا ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں. انٹرٹینمنٹ مطلب تفریح. تفریح ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مطلب کوئی مزاح کی چیز یا جیسے ہمارے ہاں آج کل تصور ہے کوئی سانگ ہیں یا فلم ہے, اس طرح کی چیزیں. تفریح میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. آپ کو نعت اچھی پسند ہو سکتی ہے, آپ کو تقاریر سن سکتے ہیں, آپ کو ایون کسی کا شوق یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مطالعہ کرے مختلف چیزوں کے بارے میں جانے, کسی ٹریول کے بارے میں, جو ہے نا جو سیر و سیاحت کے بارے میں مطلب قرآن کا بھی حکم ہے, تو وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر لے. وہ کسی مختلف ملکوں کی معلومات جاننے کی, وہ اس کے لیے وہی تفریح ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنے کسی پسندیدہ اسکالر کو سنے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو کون دیتا ہے؟ میڈیا. میڈیا آپ کو اس کی فیسلٹی دیتا ہے. اچھا, پھر میڈیا کا جو ہے نا آپ سے کمیونٹی جرنلزم, یعنی ایسی جرنلزم جو مختلف کمیونٹی کے حساب سے ہو. مثلا آپ کی ایک کلاس ہے, آپ لوگ ایک گروپ میں جڑے ہوں,
اور سب لوگ ایسے ہیں کہ جو دین پڑھ رہے ہیں اور دین کو ہی پریکٹس کرنا، دین کو پھیلانا، دین کے حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک کمیونٹی ہیں، آپ مل کے کوئی پیج بنا لیں. آپ ہم خیال لوگ ہیں، اب جو ہے نا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جو جس سے آپ کمیونٹی یا آپ خود اپنی چیزیں شیئر کریں اور اسی طرح دوسرے اور لوگوں کو بھی اس میں شیئر کر کے، اسی طرح ڈاکٹرز اگر ہیں تو وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، گروپ بناتے ہیں. اور یعنی یہ ساری فیسلٹی آپ کون دیتا ہے؟ میڈیا. کہ آپ اپنی خاص کمیونٹی کی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی تک میسج پہنچا سکتے ہیں. پھر پرسنل میڈیا مطلب آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں، آپ اپنا پیج بنا سکتے ہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں، اپنے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا اس کے حوالے سے کسی بھی چیزیں پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر بزنس میں رول، پھر ہم پروپیگنڈا کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ایکول اپرچونٹی ہے ہر ایک کے لیے جو میڈیا ہے. تو اس پہ ہر کسی کوئی چاہے تو اس کا کام کر لے دین کا، چاہے تو وہ اس کے ذریعے مطلب کوئی بھی برائی پھیلانے کی کوشش کر لے، کوئی اور کام کر لے. ٹھیک ہے. اچھا، میرا خیال ہے کہ آج کافی ہم نے ڈسکشن کی ہے. اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو ہم وہ ڈسکس کر لیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم میڈیا کا یوزیج اور ایک یوزر بیہیویئر اور ایز اے یوزر میڈیا کے ہم پہ جو افیکٹ ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم ڈارک سائڈ آف میڈیا اور ڈسکس کریں گے، اور پازیٹیو یوزیج، ہم پازیٹیو یوزیج کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ انشاءاللہ شاید نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے یا ایک اور لیکچر بھی آپ کو یوز. تو مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس مختصر جو آپ کا ایک ہے ہمارا کورس کہہ لیں یا ایک سیمسٹر میں یہ ایک کورس ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو میڈیا کے حوالے سے میکسیمم انفارمیشن دی جا سکے، میڈیا کی اویئرنیس ہو، آپ کو میڈیا کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا اور ایک میڈیا یوزر کے طور پر ایک اچھا رول پلے کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا مقصد ہوگا. اور مطلب ضروری تو نہیں کہ ہم ہر چیز اسی کورس میں سکھا پائیں گے، لیکن ایک ضرور انشاءاللہ کام ہوگا کہ کم سے کم آپ کو میڈیا کے رول کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، میڈیا سے انفارمیشن لینے کے بارے میں، میڈیا پر پریزنٹ کرنے کے بارے میں آپ کو بہت ایک ونڈو اوپن ہوگی. یعنی جس طرح آپ گھر میں یا کہیں پہ دیکھیں نا، جب کوئی کھڑکی اوپن کریں تو آپ کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کھڑکی سے آپ کو اگلے سارا منظر نظر آ جائے کہ جی اچھا اب میرے پاس یہ میدان ہے اور اس میں ہم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کوئی اس کے حوالے سے کوشچن ہو، کوئی مطلب چیز ڈسکس کرنے والی ہو آپ میں سے کچھ لوگ بالکل. اور دوسری ایک اور بات جو کہ میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے یہاں بہت سے دوسرے ٹاپکس میں نہیں کہتا آپ کے بڑے شیوخ آپ کو پڑھاتے ہوں گے، وہ ماشاءاللہ بڑے محترم اور صاحب علم لوگ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ احترام میں یا ہمارے یہاں کوشچن آنسر کرنا یا اس چیز کو ڈینائی کرنا، ایون ان کی مخالفت بھی کرنا تو پسند نہیں کیا جاتا، یا ہمارے یہاں اس کو مروتاً بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا یہ ٹاپک ہے میڈیا کا یا ابلاغ کا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اظہار کرنا آئے، آپ کو کوشچن کرنا آئے، آپ کو کسی سے اختلاف کرنا آئے احسن طریقے سے. ٹھیک ہے. اور کسی کو اپنی دلیل سے قائل کرنا آ جائے اور اپنی دلیل کو اچھے انداز سے پیش کرنا آ جائے. یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے نا پارٹیسپیٹ ضرور کیا کریں کلاس میں، کوشچن کی صورت میں کوئی چیز آپ انفارمیشن اس کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت اچھا رائے دیں اور اس پہ جو دوسروں کے لیے بہت فائدے کی ہو سکتا ہے آپ کا کوشچن ایسا ہو جو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ. یہ چیزوں کا ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی آپ بتا دیں کوئی کوشچن ہو یا کوئی ڈسکشن ہو تاکہ ہم اس کو بھی کریں. آخری 5 منٹ ہیں. استاد محترم، جو آپ نے کہا تھا خودکشی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے، آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں ہم اینڈ پہ بات کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں اس میں 1-2 پوائنٹس آئے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ دین سے جو دوری ہے انسان کی اور نئی نسل کی خاص طور پہ، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اور سیکنڈلی جو ہے اولاد کے ساتھ پیرنٹس کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ چاہے اس کی ریزن کوئی بھی ہو، چاہے موبائل ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی. اور تیسرا یہ وہی کہ نفسا نفسی کا دور ہے اور مٹیریلزم ہے. تو استاد بھی بس بچوں کو صرف یعنی کہ اسی چیز کو سکھا رہے ہیں کہ بس کچھ بن جاؤ، آپ لوگوں نے پیسہ کمانا ہے بس. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ یعنی کہ اس کا وجہ ہو سکتی ہے خودکشی کا رجحان بڑھنے کا. ہاں شاباش. یعنی آپ کو کچھ چیزیں فیل ہوئی ہیں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا، میں نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل انہی لائنز پہ اب سوچنا ہے، انہی لائنز پہ ریسرچ کرنی ہے. کیا یہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے ریسرچ کرنا ہے کہ اچھا آپ کہ ہاں جو خودکشی کے واقعات ہوئے کچھ، تو ان کی وجوہات کیا تھی، کس وجہ سے کس نے خودکشی کی. کیا وہ دینی تھا یا وہ دینی نہیں تھا، اس کا کیا جو ہے نا رویہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور کسی نے کوئی میسج چھوڑا ہو خودکشی کے بعد، یہ ہے میرا میسج. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. وہ دیکھیں میں نے پوائنٹس کوئی آپ میں سے وہ جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں وہ ریپیٹ کر سکتا ہے؟ میں نے کون کون سے پوائنٹس بتائے ہیں؟ جی جی بتائیں. جی پہلا تعارف تھا، انٹروڈکشن، پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تاریخ، اس کے بعد اعداد و شمار، اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کی ریشو کیا تھی، غیر مسلم کیا ریشو تھی، اور پھر اس کے بعد بالکل ڈیٹیل دینی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ڈسکشن، پھر تجزیہ انالیسس کرنا ہے، اس کے بعد جی ٹھیک ہے. سجیشن، پھر اس کے بعد مشکلات، ان کا حل کیا ہے، پھر نتائج کنکلوژن، پھر لٹریچر ریویوز، اگر کسی نہیں کا نہیں کال ہو سوری شیئر. آپ نے ایسے بتایا تھا، میں نے ہاں ویسے ہی کوئی بات لکھا. مجھے مطلب یہ ترتیب لٹریچر ریویو آپ نے نا پہلے کرنا ہے تھوڑا سا نا، یعنی کنکلوژن کے بعد نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ لکھوانے میں تھوڑا سا میں آپ کو نا یہ ترتیب سے آپ کی یہ کس گروپ میں کوئی مٹیریل بھیجا جا سکتا ہے، میں اس میں بھیج. میرا خیال یہ ایک ڈسکشن والا شاید فولڈر ہے، یعنی آپ کا ہے، اس میں شاید بھیج سکتے ہیں. ہاں جی اس میں بھی، اور آپ تو اناؤنسمنٹس میں بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں نا. ٹھیک ہے، تو میں نا یہ آپ کو ترتیب سے بھیج دوں گا کہ آپ کبھی بھی کوئی آپ نے ریسرچ کرنی ہو کسی ٹاپک پہ کرنی ہو تو آپ ان پوائنٹس پہ لکھیں. اس سے نا یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کی چیزیں کور ہو جائیں گی، اور آپ کو ایک گائیڈ لائن. دیکھیں نیو کمر کے لیے بہت بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو چیزوں کو ڈیل کرنا نہیں آتا ہے نا. لکھنا ہے، اگر کچھ لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ نہیں آتا. وہ انشاءاللہ اس سے تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے، وے آؤٹ مل جائے. لاسٹ 2 پوائنٹس تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا یعنی کہ اور کوئی کوٹیشن وغیرہ بھی اس میں ایڈ کرنی ہے اینڈ پہ. ہاں یہ آپ اس میں کر لینا، جو لٹریچر ہے اس میں سے کوئی چیز بھی لکھا دیں. لٹریچر سے مراد ہوتی ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس آج سے پہلے کچھ بھی ہے. یعنی اور کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی ایڈ کرنا چاہ رہا ہو، کوئی رائے دینا چاہ رہا ہو تو ہم انشاءاللہ وہ کر لیں، نہیں تو پھر ہم کلاس. جی استاد، مجھے ایک چیز کہنی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا میں تو اتنے نہیں ہیں افراد جو زیادہ تر دینی رجحان رکھتے ہو، لیکن پرنٹ میڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اخبارات، وہ مجلے زیادہ ہیں جو دینی مدارس یا دینی جماعتوں کے ہیں. کیونکہ ابھی بھی جب بک فیئر ہوتے ہیں، خاص طور پر جب کراچی میں جو بڑا بک فیئر ہوتا ہے، اس میں سروے کے بعد بھی یہی اندازہ لگایا گیا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء زیادہ کتب خریدتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں، اور مضامین، اردو میں مضامین لکھنا اور قصے کہانیاں جو اصلاحی ہوں یا دوسرے جو بھی ہو، وہ زیادہ تر انہی مدارس کے نکلے ہوئے بچے یا دینی رجحان رکھنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. عام افراد تو اب زیادہ تر وہی الیکٹرانک میڈیا میں موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض دینی لوگوں کو آگے لایا بھی نہیں جاتا. میڈیا میں اتنا زیادہ گروپنگ بھی ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہی جا پاتے، الا یہ کہ وہ چینل ہی اسلامی ہو یا کسی اسلامی تنظیم یا اسلامی جماعت کا ہو. تو یہ بھی ایک چیز مجھے لگتا ہے. جی بالکل. لیکن نا اصل میں نا آپ نے ایک اور چیز
پہ غور کرنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، ہم جس کمیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کی آپ نے جو بات کی، لیکن نا سوسائٹی تو اوور آل دیکھنا چاہیے نا، سوسائٹی میں اوور آل امپریشن کیا ہے، کیا سوسائٹی کا اوور آل امپریشن دینی ہے، کیا ہمارے اپنے خاندانوں میں یا بہت سے خاندانوں میں زیادہ رجحان دینی ہے، لوگ زیادہ دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں کون سے ایشوز، کون سا مٹیریل، کون سی ویڈیوز، کون سی چیزیں زیادہ ہٹ ہو جاتی ہیں، وہ دینی ہوتی ہیں یا وہ دینی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں سٹار یا زیادہ ریچ کن لوگوں کی ہے، لوگوں تک پہچان وہ کس کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں یعنی ان کو ٹاپکس پہ غور کریں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ جو ہے نا مطلب سیدھی سی بات ہے کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، شروع سے ہی ایک طرح کی کشمکش تو ہے نا، کفر کی، اسلام کی اور حق و سچ کی، لیکن ظاہر بات ان کی ٹیکنیک کتنی ہے اور کتنی پاورفل ہیں اور وہ کتنی افیکٹ کر رہی ہیں، اور ہماری ٹیکنیکس، ہمارا وے آؤٹ یہ کتنا کوئی افیکٹو ہے، یا یہ سوسائٹی کو متاثر کر رہا ہے یا ان کا زیادہ کر رہا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا۔ جی انشاءاللہ استاذ۔ اچھا جی، مزید کسی کا کوئی کویشچن ہو؟ چلیں جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات، بہت شکریہ۔